बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। डीजीआईएसआई की तैनाती के इशू का सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। लेकिन हुकूमत इशू के हल के लिए सब कुछ कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी तौर पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। ये काबीना को भी मुसलसल एतमाद में ले रहे हैं, और तीन तीन वजीर बार बार कौम को यह भी बता रहे हैं फौज और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान आइडियल रिलेशंस हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो ये वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही जिससे ये मामला चंद सेकंड्स में हल हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। वो ये समझते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है जनरल बाजवा को भी जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी। मौजूदा हालात हम के बारे में कहा कि सब चीज़ सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीका कार है, लेकिन म्यूचुअली सारी चीजें सेटल। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन। कहते हैं ना, कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं, और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले तो वो इंशाल्लाह पूरी नहीं। हुकूमत ये बयानात देने की बजाय सिर्फ 3 लाइनों का नोटिफिकेशन जारी करे और मसला खत्म। वो 3 लाइनें क्यों नहीं आ रही, ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने लाहौर में आज एक ही पार्टी के 2 कायदीन से अलग अलग मुलाकातें की, लेकिन पार्टी इसके बावजूद दावा कर रही है हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अब्बासी साहब, पहली बात तो ये है कि आपको शायद पता हो या ना हो कि आपकी पार्टी के 2 धड़े हैं, लेकिन अमेरिकन को ज़रूर पता है कि वो अमेरिकन नाज़िमुल अमूर आज पहले आपसे मुलाकात हुई यानी मरीम साहिबा से, और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। एक ही पार्टी के 2 कायदीन से अलग अलग मुलाकात, इसको क्या समझा जाए? नहीं होती है, वो पार्टी लीडर से मिलते हैं। नहीं तो 2 लीडर हैं। ये उनकी ख्वाहिश थी कि हम मिलेंगे। नहीं, 2 लीडर हैं आपकी पार्टी में जी। आपकी पार्टी में 2 लीडर हैं? नहीं, हमारी पार्टी बहुत से लीडर हैं। मेरी खुद अलहदा मुलाकात होती रहती है। नहीं, आपके घर भी आके मुलाकात होती है? जी बिल्कुल, घर पे मुलाकात हुई है। ठीक है, लेकिन आज के दिन में एक ही शहर के अंदर तो मरीम साहबा की जब मुलाकात हो रही थी तो आप साथ थे, तो वहां शहबाज साहब को बुलाया जा सकता था। नहीं, शहबाज साहब ने डिनर पे, लंच पे इन्वाइट किया था। ठीक है, तो उनकी अलहदा मीटिंग थी, तो क्योंकि वो रास्ते में आते हैं तो उन्होंने इस तरह प्लान किया हुआ था कि एक ही दिन में दौरा करके, और भी उनकी लीडर से मुलाकात हुई है महल लाहौर में। तो ये उनका तरीकाकार है, इसमें कोई ऐसी एक ही पार्टी के मतलब बिल्कुल इस तरह है जैसे चौधरी शुजात साहब के घर जाके वो पहले मिले, फिर उसके बाद परवेज इलाही साहब के घर जाके मिले। बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबल है। नहीं होता, चले नहीं होता, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। मरियम बीबी को मिले हैं, उसके बाद शहबाज साहब के यहाँ लंच किया है। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा, जब मरियम साहबा के साथ मुलाकात हुई तो आप सब लोग वहां पे थे जी, लेकिन जब शहबाज साहब की मुलाकात हुई तो वहां सिर्फ हमजा साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फिर हमजा साहब भी चले गए और मियाँ शहबाज शरीफ साहब अकेले 1-on-1। तो आप वहां पे क्यों नहीं गए शहबाज साहब? नहीं, वो शहबाज साहब ने 1-on-1 रखी थी, उन्होंने लंच में इन्वाइट किया हुआ था, तो ये उनकी मर्जी होती है। तो मरियम बीबी ने, ये पुरानी रखी गई ये मीटिंग, मुझे तकरीबन 2 हफ्ते पहले दावत आई थी कि ये मीटिंग है, तो आप अगर आ सकें तो जरूर आएं, तो मैं चला गया। तो अब देखिए, अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से 2 इनविटेशन हुई, फिर पहले मरियम साहबा से उन्होंने रब्ता किया, फिर मियाँ शहबाज। इसका मतलब अलग अलग मिलना चाह रहे थे? तो ये उनकी है। अच्छा, ये आपको शहबाज साहब ने इनवाइट नहीं किया कि यहाँ पे मीटिंग है तो आप तशरीफ लाएं? नहीं, शहबाज साहब 1-on-1 मिलना चाहते थे, उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। तो ये उनकी मर्जी है, जो भी इन्वाइट करता है। शहबाज साहब से हमारी परसों ही वो लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, मीटिंग्स हमारी होती रहती हैं। तो शहबाज साहब ने परसों आपको नहीं बताया कि वो अमेरिकन? नहीं, उन्होंने हमें इनविटेशन नहीं दिया। वो 1-on-1 मिलना चाहते थे, उनकी मर्जी है। वैसे 1-on-1 क्यों मिलना चाहते थे? होता है कुछ ऐसी बातें होती है, 1-on-1 की जाती है। अमेरिकन के साथ क्या बातें हो सकती है 1-on-1? नहीं, बातचीत होती है, ये पार्टी के सदर हैं, ये फैसले उनके हैं।
نہیں اب دیکھیں نا نائب صدر الگ مل رہی ہیں اور صدر الگ مل رہا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی پیج پہ پارٹی کے درمیان اختلاف کوئی نہیں؟ نہیں، اختلافات کوئی نہیں ہے. جو دوسرا مہمان آتا ہے جو ملنے کی خواہش کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مل لوں، علیحدہ مل لوں. انہوں نے مل لیا، اس میں کوئی ایسی بڑی بات آپ نہیں. کی طرف سے کوئی پارٹی کے اندر دراڑ نہیں، لیکن شہباز صاحب کی طرف سے ہے اس کا نہیں، مطلب کوئی دراڑ نہیں ہے پارٹی میں، کوئی دراڑ نہیں ہے. فکر نہیں کرے پارٹی کی، پارٹی انشاءاللہ قائم ہے اور قائم رہے گی. لیکن دیکھیں آپ کو شاید پتہ نہیں چل رہا، لیکن امریکنز ریڈ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر 2 لیڈرز ہیں، تو وہ دونوں سے الگ الگ مل رہا ہے. یہ شخصی ملاقات ہوتی ہے. ان کی خواہش تھی کہ بڑی بیوی کو ملا جائے. پہلے بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، ملاقات نہیں ہوئی، تو اب موقع ملا، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، میٹنگ ہو گئی. شہباز صاحب نے لنچ کیا تھا، وہاں ان کی میٹنگ ہو گئی، تو بات چیت کے 2 مواقع مل گئے. تو ویسے کیوں ملاقات کیوں ہے؟ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ملاقات ہوتی رہتی ہیں. سفارتی جو یہاں پہ ان کے عہدیدار ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے ملتے ہیں. چین کے بھی ملتے ہیں، روس کے بھی ملتے ہیں، یورپین یونین کے بھی ملتے ہیں، امریکہ کے بھی ملتے ہیں، جو ہمارے ہمسائے ممالک ان کے لوگ بھی ملتے ہیں، عرب کنٹریز بھی ملتے ہیں. اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. چلو ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا ایشو ہے، وہ ظاہر ایک نوٹیفیکیشن کی وجہ سے رکا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ایشو ختم ہو جائے گا. آپ کی جو پولیٹیکل آپ کا جو سٹینڈنگ ہے سر، اس کے اندر بڑا فرق آ گیا. آپ یہ پہلے کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور سیولین سپرمیسی ہونی چاہیے، میاں نواز شریف صاحب اس پہ لڑتے رہے اور آپ کی گورنمنٹ بھی چلے گی اور آپ کا سب کا یہ سٹانس ہے. لیکن اب یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سیولین سپرمیسی چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ نہیں، سیولین سپریمیسی کا ایشو کیا ہے؟ سیولین سپریمیسی تو یہ ہوتی ہے کہ پارلیمان چلے. سیولین سپریمیسی یہ ہوتی ہے کہ الیکشن چوری نہ ہو. سیولین سپریمیسی یہ ہوتی ہے کہ ہم دباؤ میں کام نہ کریں. سیولین سپریمیسی یہ ہوتی ہے کہ ملک کی عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو. یہ سیولین سپریمیسی ہوتی ہے. جو ڈی جی آئی ایس آئی کا مسئلہ ہے، مجھے افسوس ہے کہ یہ معاملہ پبلک ڈومین میں پہلے سوشل میڈیا پر تھا، اسپیکولیشن جاری تھی، اب مین اسٹریم میڈیا پر اسپیکولیشن جاری ہے. ہر روز وزراء تقریریں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں. یہ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے. ملک کے اندر سینکڑوں تبادلے، پروموشن، ٹرانسفرز ہوتی ہیں ہر سال، سول سیٹ اپ میں بھی، ملٹری سیٹ اپ میں بھی. یہ اس کا حصہ ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم اعتماد میں ملتے ہیں کہ پبلک نالج میں نہیں ہوتا، سڑک پر نہیں ملتے، کوئی کمیٹی نہیں بنتی، اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی بنیادی طور پہ ایک سویلین ادارہ ہے، اور یہ اس کا رول اب کافی وسیع ہو گیا ہے. لیکن جو اوریجنل انٹینٹ تھی کہ وہ جو بیرونی خطرات ہیں ان پر نظر رکھے گا، تو وقت کے ساتھ اس میں جو چیف آئی ایس آئی کے وہ آرمی کے جنرل ہوتے ہیں. ٹھیک ہو جی، تو آرمی کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے. ویسے آپ کس کو غلط سمجھتے ہیں سارے کام میں، سارے معاملے میں؟ نہیں، میں تو اس بات کو غلط سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ پبلک ڈومین میں ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. یہ ویسے مریم صاحبہ نے سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا. نہیں، یہ اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا بھی چل رہا تھا اور ٹی وی بھی چل رہا تھا. سر یہ جو کنونشنل میڈیا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے مریم صاحبہ وہ کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے کے، نہیں، معذرت سے دیکھیں، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انہوں نے جو پٹیشن ڈالی ہے اس کا حصہ ہے، اور انہوں نے جو اقتباسات لیے ہیں وہ جسٹس شوکت صدیقی کی سپریم کورٹ کی پٹیشن سے لیے ہیں، کیونکہ ان کے کیس کو افیکٹ کرتے تھے، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی ہے کہ پہلے آرمی چیف کے معاملے پر یہی ہوا. میں اس وقت نیب کسٹڈی میں تھا. مجھے ایک شخص نے کہا کہ اگست کی بات ہے، ایک شخص نے کہا جی کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا خط جاری ہو گیا. تو وہ ایک خط تھا ایک لیٹر پیڈ پر پرائم منسٹر کی، اور پرائم منسٹر کے سائن تھے. میں نے کہا یہ تو جعلی خط ہے، کیونکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. پرائم منسٹر کا ایک فائل آتی ہے، روٹین میں آتی ہے، اس میں پرائم منسٹر فیصلہ کرتا ہے اور بات چلی جاتی ہے. ایکسٹینشن کی فائل تو بڑی سمپل ہوتی ہے، فائل ایکسٹینشن کی آتی ہے، پرائم منسٹر کبھی بھی سائن نہیں کرتا. اور اگست، جی، پرائم منسٹر سائن نہیں کرتا، ان کے بہاف پہ پرنسپل سیکرٹری یا پرنسپل سیکرٹری جو بھی ہو. اور وہ ہوتا ہے اگر نومبر میں ٹرم ختم ہو رہی ہے تو نومبر کے اندر ہی 1-2 ہفتے پہلے. یہ 4 مہینے پہلے وہ تماشا لگ گیا، سپریم کورٹ انوالو ہو گیا، پارلیمان ملوث ہو گئی. اس معاملے سے جو مسلح افواج ایمبیرس ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی دنیا میں ہماری جو بھی ریزرویشنز ہوں، وزیر اعظم صاحب جان بوجھ کے اس کو کنٹروورشل بنا، یہ وہی بتائیں گے. اس سے پہلے بھی ڈی جی ایس آئی ملک میں لگتے رہے، پہلی دفعہ نہیں ہے. میرا خیال ہے
10-15 DGISI تو میں خود پچھلے 30-35 سال میں دیکھ چکا ہوں, کبھی اتنی ہوئی. نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ نتیجہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کو بیٹھ کر اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب یہ 2 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے لیکن اس کا بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو الٹیمیٹلی کس طرح پڑ رہی ہے ان ملاقاتوں کی تشہیر بھی معاملے کو اور الجھاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں پورے ملک میں انسرٹنٹی قائم ہو گئی ہے. 2000 پوائنٹ کے قریب سٹاک ایکسچینج گرا ہے, آج کچھ سنبھلا ہے, پھر بھی تقریباً میرا خیال ہے 2 یا 3% سٹاک ایکسچینج کی ویلیو اس ایشو سے گر گئی ہے, اور پورے ملک میں ایک بے چینی اور ایک انسرٹنٹی پیدا ہو گئی ہے. ان چیزوں میں کبھی یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, یہ فوج کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. جب فوج نے ایک فیصلہ کر کے اس کی تشہیر کر دی ISPR نے, ٹھیک ہو گئے, تو کیا وہ تشہیر اچھا ویسے فیصلے کے بغیر کی گئی تھی؟ یہ ممکن نہیں ہے, کبھی میں نے ایسی بات دیکھی نہیں ہے. ویسے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے بار بار کہ پروسیس جو ہے نا اس کو فالو کیا جائے گا, اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ان کو پہلے نہیں پتا تھا, اور اگر اب یہ پروسیس آئے گا تو پروسیس کمپلیٹ ہو سکے گا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے, یہ نئی بات نہیں ہے. جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ ایک خط سے کر دیا گیا. تو آپ کا خیال ہے وزیر اعظم جان بوجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیں ان کے معاملات تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن کوئی ان کی جو باتیں حوصلہ افزا نہیں ہے جو انہوں نے ابھی نیب چیئرمین کے معاملے پہ کیا ہے, کہ قانون کی روح ہی بدل دی کہ ایک ادارہ جو غیر یعنی ان بائسڈ ہونا چاہیے, غیر متنازع ہونا چاہیے, غیر جانبدار ہونا چاہیے, اس کو آپ نے جانبدار بنا دیا اور اوپنلی بنا دیا, قانون کو تبدیل کر کے بنا دیا. اچھا ویسے آج آصف علی زرداری صاحب نے نئے قانون کے تحت, نئے آرڈیننس کے تحت اپنے فیصلہ کرنے کا کورٹ میں انہوں نے درخواست دے دی. آپ کے کیسز بھی چل رہے ہیں, تو آپ بھی چاہیں گے کہ یہ جو نیا سسٹم آیا اس کے مطابق آپ کا کیس چلے یا پرانے سسٹم کے تحت؟ نہیں, میں دیکھیں میرے 2 کیس ہیں. وکیل کہتے ہیں کہ دونوں, کیونکہ میرے پر کرپشن کا چارج نہیں ہے, ہم پہ الزام یہ ہے کہ آپ نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا, لیکن آپ ریلیف لے سکتے ہیں, اور اس میں کوئی ریلیف مل سکتی ہے. لیکن میں اصولی طور پر خلاف ہوں کہ ریلیف لی جائے, کیونکہ میں اس پورے آرڈیننس کے خلاف ہوں, اور میری یہ جدوجہد اور کوشش ہے کہ اس کو ڈیفیٹ کیا جائے. ٹھیک ہو, لہذا نئے آرڈیننس کے تحت آپ ریلیف نہیں لیں؟ میں نے وکلاء کو کہہ دیا کہ آپ استثناء کی درخواست مت دیں, نہیں دیں, اور پرانے پروسیجر کے تحت آپ؟ جی بالکل, کیس چلائیں. پرانا پروسیجر تو ویسے ختم ہو گیا سر اس کے بعد. نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس قانون میں اتنا ابہام ہے, اس کے اندر اتنی فاش غلطیاں ہیں, اور یہ آئین سے آپ کو تو پھر کیس نہیں چل سکے گا نا سر, پرانا پروسیجر ختم ہو گیا, نئے کے لیے آپ اپیل نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ کر لیں, یہ جج صاحب کا فیصلہ ہے. ہم تو انڈر ٹرائل ہیں, ہم نیب کے پاس تو ہیں نہیں کہ نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہوگی, تو انہوں نے انویسٹیگیشن کر دی ہے. آپ ریکویسٹ نہیں کریں گے, لیکن اگر وہ ریلیف دے دیں تو ٹھیک ہے, آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. نہیں, میں زبردستی عدالت جایا کروں گا, جا کے شے لگایا کروں گا. اور آپ کہیں میں کیا توقع رکھتے ہیں جج صاحب کہیں کہ نہیں اس کو میں بھیج رہا ہوں, کہیں اور بھیج رہا ہوں, کسی اور کورٹ میں بھیج سکتے ہیں, بھیج دیں تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل, پھر ایکسیپٹیبل. مجھے ایکسیپٹیبل کا چوائس نہیں رہے گی, لیکن میں اصولی طور پہ اس قانون کے خلاف ہوں. اچھا آخری سوال آپ سے, یہ PDM کا جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی؟ نہیں, اس میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, PDM کی 8 جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا اس بار بھی؟ نہیں, دروازہ ہم نے نہیں کھولنا, دروازہ انہوں نے کھولنا ہے. ٹھیک, وہ چھوڑ کر گئے تھے, وہ اعتماد بحال کریں ایک اتحاد کا, تو بالکل ہمیشہ ہر ایک کے لیے جگہ موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آنا چاہے تو آپ کی طرف سے انکار نہیں ہوگا؟ جی, اعتماد بحال کریں نا, وہ اعتماد توڑ کر گئے تھے, خود فیصلہ کیا تھا. مریم صاحب یہ دروازہ وہ نہیں ہے کہ میں باہر نکل جاؤں پھر واپس آ جاؤں. واپس آنے کا طریقہ ہے, اس کا راستہ ہے. ویسے کیا راستہ ہے سر اس میں؟ اعتماد بحال کریں. میں آپ کو درخواست دیں, مدد کریں آپ سے. نہیں, معذرت کی بات نہیں ہے, آ کر بتائیں کہ جو انہوں نے عمل کیا وہ کیوں کیا, اور کیا مستقبل میں یہی چیز آ کر بتائیں یا پہلے آپ کو لکھ کر دیں اور پھر اس کے بعد؟ نہیں, لکھنے کی بات نہیں ہوتی, اعتماد بحال کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ مولانا سے رابطہ کریں وہ؟ جی, مولانا صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا جو انہوں نے کیا وہ کیوں کیا, اور مستقبل میں وہ اس کی کیسے ہمارے اعتماد پر پورا اتر. اور اگر مولانا مطمئن ہو جائیں تو آپ اپنا نوٹس واپس؟ جی, وہ PDM کے, میں نے خود ذاتی نوٹس تو نہیں دیا نا, PDM کے کہنے پر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو PDM فیصلہ کر لے گی کہ ان کو واپس آئے تو واپس بسم اللہ. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں گے.
गुड़गांव में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। और सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। भाई साहब ये फरमाइएगा सर, एक नोटिफिकेशन से अगर मसला हल हो सकता है तो आप वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे, लेकिन सारा दिन आप बयान देते रहते हैं कि एक ही पेज पे, तो साबित करने के लिए सर 3 सत्रों का नोटिफिकेशन काफी होता है। तो साहब बहुत शुक्रिया। नोटिफिकेशन भी एक रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी हो जाएगी। ऐसा मसला क्या पड़ गया है कि मीडिया को और सोशल मीडिया को इतना आपने सर पे उठाया हुआ है? मसला कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें। पहली तो बात है कि जितना पार्लियामानी पार्टी का आगामी इजलास बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं, पार्लियामानी पार्टी का इजलास का मेन फोकस अफगानिस्तान पे, और जो 3 चीजें हम शुरू कर रहे हैं, एक महंगाई का नहीं, इमरजेंसी नहीं थी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से पहली मर्तबा फोन गया एमएनएस को कि आओ। हमेशा एमएनएस कह रहे थे हम हल्कों में, हमेशा एमएनएस को फोन जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस से नहीं जाते। चौधरी साहब इजलास का पहले से अनाउंस था, हमेशा नए इजलास से पहले ये पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग होती है। मेन एजेंडा उसका अफगानिस्तान था, और मेन एजेंडा था कि जो अभी 2 तरह के कार्ड आ रहे, एक हेल्थ कार्ड आ रहा है पंजाब में और एक महंगाई का कार्ड आ रहा है जो दिसंबर में, उन पे पार्लियामान को ब्रीफ करना था। एजेंडे में वो इशू नहीं था जो आज डिस्कस हुआ है। एजेंडे में वो भी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे एक बातचीत चल रही है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो लोग गैर जरूरी तौर पे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और कई मिठाइयां भी खा रहे हैं, उनको इस तो आप क्यों मौका दे रहे हैं सर गैर जरूरी तौर पे? आप नोटिफिकेशन जारी करें सर। नोटिफिकेशन की जल्दी, किसी की कोई रिटायरमेंट हो रही है, कोई डेट एक्सपायर हो रही है, या आपको जल्दी? सर पूरा मुल्क इस वक्त वो आप क्या मुल्क को क्या कोई मसला है? लटकाओ के आलम में जिसको कहते हैं। ये आपका मीडिया और सोशल मीडिया ने एक चीज क्रिएट की है, मुझे बता दे कोई चीज रुकी हुई है? कोई मसला नहीं है सर। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है, स्टॉक एक इंस्टेबिलिटी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हर जगह पे फील हो रहा है कि यहाँ पे शायद कोई लड़ाई चल रही है। तो सर जब आप इतनी खौफनाक फीलिंग हो तो आपको निकालना चाहिए, उस इशू को खत्म करना चाहिए। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, वो उसका इन चीजों से ताल्लुक नहीं होता। ना मुल्क में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक जैसे हम बार बार कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, और मैं माजी की जो 2 डेकेड तो कहने की जरूरत क्या है? इसलिए कि आप लोग सवाल करते हैं। आप लोगों ने एक प्राइम मिनिस्टर साहब से किसी ने सवाल नहीं किया था आज, उन्होंने आप सबको बताया कि हम एक आप पेज पे चौधरी साहब कोई सोशल मीडिया खोलें और कोई चैनल खोलें, ये बात क्यों मौका देते हैं सर इस चीज का? नहीं, मौका ही कोई नहीं है। एक चीज चल रही है, इंटर इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स हैं, जिसमें अगर कोई प्रोसीजर में कोई चीज रह जाती है और दोबारा होगी, तो मेरा ख्याल है कि इख्तियार भी क्लियर है, इदारों के साथ अंडरस्टैंडिंग भी है, पीएम का और आर्मी का जो ताल्लुकात है वो हमेशा से एक आइडियल भी है। ऐसे आप बात का पतंगड़ बना के आप गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये राय का पहाड़ बना रहे हैं, बात का पतंगड़ बना रहे हैं, कोई इशू है नहीं, और आप बिला वजह मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब भाई साहब अगर लगे हाथों ये भी बता देते कि राई का पहाड़ कौन बना रहा है तो काफ़ी आसानी हो जाती देखने वालों को। कोई राई का पहाड़ नहीं बना रहा, राई का पहाड़ गवर्नमेंट ने खुद बनाया है। जैसे ये फरमा रहे हैं ना कि अगर कोई मसला नहीं है तो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर, जैसे मैं वो डॉक्टरी में हम लिखा करते थे कि फलां गोली सुबह दोपहर शाम लेनी है, तो फात चौधरी साहब सुबह दोपहर शाम आगे सफाइयाँ किस चीज़ की दे रहे हैं? ट्वीट्स पे अगर ट्वीट्स पे ट्वीट हो रही हैं, कुछ भी नहीं है जी, हम एक पेज पे हैं। मुझे तो अब ये लगना शुरू हो गया है कि पेज एक ही है, किताब अपनी अपनी है। मुझे तो अब ये लगना शुरू हो गया है, और पूरी कौम मुझे आप अपनी भी फिक्र करें। पहली मरतबा लाहौर के अंदर अमेरिकन नाज़िमुल उमूर एक ही पार्टी के 2 लीडरों से अलग मिले। पहले पेज अपने पेज की पहले इस पे आ जाए, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। तो ये सूरत हाल जो है, एक रूटीन की तकर्रियाँ हैं, आर्मी की अहम तकर्रियाँ हैं, बड़े सेंसिटिव ये मामलात हैं, उनको आपने जनाब रोल दिए। ISPR ने बकायदा प्रेस रिलीज दी। सुप्रीमेसी नहीं चाहते सर सिविलियन सुपरमेसी से कोई ताल्लुक नहीं, आप चाहते हैं, इसका ताल्लुक मिसमैनेजमेंट से उसके लिए लड़ रहे हैं आप। चाहते हैं, हम चाहते हैं सिविलियन सुपरमेसी, गवर्नमेंट का साथ सारे चाहते हैं, लेकिन ये है कि ये तरीका ना सिविलियन सुपरमेसी का है, ये गवर्नमेंट की नालायकी है, ना अहली है। और मैं ये कहूँगा, मजबूर हूँ ये कहने पे, कि लाई बेकदरा नाल यारी टूट गई तड़ाक करके। बेकदरों से यारी लगाई थी, उसका नतीजा आज देख लें, अभी आगे भी देखें। आप ये चाहते थे कि आपके साथ ही रहना चाहिए था मामला। यार तो साहब एक तो आप हर बात मेरे ऊपर ले जाते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब ने आप पे चढ़ाई की है, ये मसला ही कोई नहीं है। पूछा बेकदर कौन? मैं आपको बेकदर कौन है? बेकदर आप लोग हैं।
آپ لوگوں نے جاری لگائی لی جس کو روز آپ کہتے ہیں ایک پیج پہ ہیں. آج انہیں پتہ لگ گیا کہ آپ کیا ہے. کیا بات ہے ریاست کے بھائی میرے آپ کے ایک پیج پہ ہونا تو اچھی بات ہے. آپ کا خیال ہے ہم ان کے نام لے وزیر کے اطلاعات ان کو برا بنا و کے آپ کی طرح میں ابھی آپ کو ڈان لیگز سنیں نا ایک منٹ, ڈان لیگز نہ کریں آپ, ڈان لیگز اوپر جا رہے ہیں. یہ کام آگے نہیں ابھی فواد چوئی صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا جناب آرمی چیف صاحب سے میرے ذاتی تعلقات ہیں, بہت اچھے تعلقات ہیں. فواد چوئی صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے سے زیادہ کسی کے تعلق ہے ہی نہیں. یہ باتیں فوج کے تعلق سٹیٹ سے ہوتے ہیں. کوئی ذاتی مراسم جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ میڈیا پہ آگے بیان کرنے کی نہ ضرورت ہوتی ہے نہ کرنی چاہیے. بہرحال میں آخر میں یہ کہوں گا اس موضوع کے حوالے سے کہ بات یہاں تک پہنچنی نہیں چاہیے تھی, اور اگر پہنچی ہے تو غلط ہے. جتنی جلدی یہ سیٹل ہو ملک کے لیے بہتر ہے, نظام کے لیے بہتر ہے. جو اس وقت ہمارے خطے میں صورتحال ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اس طرح کے موضوعات کو آپ پوری صاحب ویسے یہ آپ بنائیں. محسوس کرتے ہیں واقعی ایشو ہے, کوئی کنفلکٹ ہے, پیج پہ دو ادارے اکٹھے نہیں رہے اور نتیجہ کیا نکلے گا اگر نہیں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب دیکھیں, ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں نا, ان کو ایشوز بنانا, اپنے ایشوز خود بنانا کا جو ہے نا بڑا شوق ہے. تو اب دیکھیں میرے خیال میں غالباً یہ جو آئی ایس پی آئی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی یا جو پریس ریلیز آئی تھی 6 اکتوبر کو, 6 اکتوبر, اچھا آپ نے بھی کوئی اس پہ کچھ نہیں کیا, مطلب آگے خبر اپوائنٹمنٹس ہو گئی, ٹرانسفر پوسٹنگ. گورنمنٹ میں نہیں, 6 کو گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. نہیں 7 تاریخ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہی 8 تاریخ سے نہیں, وہ 2-3 دن اس پہ کوئی نہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹی وی پروگرام کیا, کوئی اعتراض کسی کو نہیں تھا. 8 تاریخ کو انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا ایک ایشو بنا دیا. نہیں 12 تاریخ کو انہوں نے تقریباً 6 دن بعد 3-4 دن انہوں نے خاموشی رہی, کوئی ڈسکشن نہیں, بس ٹھیک ہے جی. بعد میں پتہ چلا کہ جی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایشو انہوں نے بنا دیا. اب یہ کہہ رہے کہ ہم نے ایشو بھی بنا لیے, ہم ایک پیج پہ بھی ہیں, ایک پیج پہ غالباً یہ ہے نہیں. کہنے سے تو کچھ نہیں ہے کہ ہم بولیں گے جی ہر وقت ہر حکومتوں میں, چاہے ہماری حکومت بھی 3 کی تھی, ہم بھی کہتے ہیں ہم ایک پیج. اچھا ویسے ایشو کا بن جانا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, وہ بن جاتا ہے, ہمیشہ بن جاتا ہے, آپ کے دور میں بھی بنتے تھے, بنتے رہے کوئی, لیکن اس کا ریزالو ہونا ضروری ہے. یہ ریزالو نہیں ہو رہا. یہ جو ہے ریزالو کیسے ہوگا؟ دیکھیں ان کے پتہ نہیں کتنے اسپوکس مین ہیں, آ کے ہر کوئی اپنی بیان بازی کر رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. ویسے اس معاملے میں ایک ہی پیج پہ ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب معاملہ وہ ہے, لیکن باقی اس کی جو تفصیل بتاتے ہیں نا, وہ تفصیل ان سے صحیح خود ایک پیج پہ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ تفصیل جو ہے نا, تفصیل ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, کیبنٹ میٹنگ کے بعد آ کے جو ہے ان کے انفارمیشن منسٹر ایک بیان دیتے ہیں, ان کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ دوسرا بیان دیتے ہیں, چیف وپ جو ہے وہ دوسرا بیان دیتے ہیں, پھر دوبارہ آ جاتے ہیں, پھر یہ بات کرتے ہیں. آج پرائم منسٹر نے ایمرجنسی ایک پہلی بات تو ہے کہ پہلے سے اس حکومت کا یہ المیہ ہے کہ ان کے نہیں ان کے کبھی بھی ان کے پارلیمانی کیلنڈر ہی نہیں ہے کہ کب سیشن ہونا ہے. نارملی تو پارلیمانی کیلنڈر سال کا جاتا ہے یار اس دن ہے اس دن ہے, وہ نہیں ہے. آج ہے سب سے پہلے انہوں نے بریفنگ دی افغانستان کے اوپر, وہ بھی ڈیفینیٹلی ہم تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں کہیں کہ قوم کو اعتماد ملے, پارلیمنٹ کو بریف دے صبح. اب آپ جو ہیں ہم خود مہنگائی سے پیس رہے ہیں, ہم نے 4 کروڑ عوام کو بھی ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. بھئی آج قطر کدھر ہے, آج سعودیہ کدھر ہے, آج باقی ملک کدھر ہے جو ان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا, اور آج پاکستان پہ ٹھیکا آ گیا کہ آپ نے اپنے جو ہے اپنا نوالا جو ہے آپ ان کو بھی کھلا لیں گے. ٹھیک ہے, اب مطلب ہے کہ آج آپ کا آٹا وہاں جا رہا ہے, آپ کی گندم جا رہی ہے, آپ کی چینی جا رہی ہے, آپ کا ڈالر جا رہا ہے, سب کچھ وہاں جا رہا ہے, اور ہمارا کیا حال ہے؟ پہلے تو ہم خوشحال ہوتے تو ہم. لیکن دیکھیں اچھی بات ہے, آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب کو پارلیمنٹ ہاؤس میں آنا چاہیے, ہاؤس میں نہیں آئے لیکن پارلیمنٹ کے اندر تو آئے نا جی. آپ تو آئے تو کم از کم آپ اپریشیٹ کریں گورنمنٹ کو. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے ہر وزیر اعظم کی جو پارلیمنٹ ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, تو پارلیمنٹ میں آ کے جو انہوں نے آج ان کو بتایا افغانستان کے متعلق تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے بتا دیتے ہیں. آج چلو سیشن کیونکہ پرویز ملک صاحب کی وفات کی وجہ سے جو ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ کل یا پرسوں جب بھی سیشن آ کے پارلیمنٹ کو آن بورڈ کرتے, قوم کو آن بورڈ کرتے کہ جی افغانستان کی یہ صورتحال ہے, میں یہ صورت ہے, اور یہ جو 1 پیج والا یہ بھی بتا دیتے کہ یار یہ جو میرے ترجمان ہے یہ غلط سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اصل سٹیٹمنٹ تو یہ ہے, میں یہ کرنا. ٹھیک ہے, اب ایسا یہ ہے کہ بات یہ ہوگی نا, جنیجو صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے اختیارات, میں بھی وزیر اعظم, وہ ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ جی میں بھی وزیر اعظم کب بنوں گا, اب یہ بھی وہی آ گئے. وہ 58(2)B تھی اس وقت سر, اب یہ 58(2)B نہیں, اب یہ سارے پاورفل پرائم منسٹرز ہیں. کچھ بھی اچھا ٹھیک ہے پاورفل. دیکھیں ہمیشہ انہوں نے کیا, دیکھیں انہوں نے پہلے ECP کے اداروں کو کنٹروورشل بنایا, پھر نیب کے ادارے کو, اب یہ یہاں پر آ کے تیسرے ادارے کو کنٹروورشل بنا چاہتے ہیں, اور اب الزام لگاتے ہیں پوزیشن کنٹروورسی بناتی ہے. کس نے ویسے اب کیا سٹیٹس ہے؟ سمری آ گئی ہے سر, جو کہا جا رہا تھا 2 دن سے مسلسل گورنمنٹ کہہ رہی تھی نا آ گئی سمری, آ رہی. کل رات ایک خبر چلی کہ سمری آ گئی, اس میں 3 نام بھی ڈسکس ہوتے رہے, اس کے بعد پھر وہ خبر واپس چلی گئی. خبر واپس چلنے کے بعد آج 24 گھنٹے ہو گئے لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی. تو اگر یہ ایشو ریزالو ہو گیا, یہ چھوٹا ایشو ہے, تو اب تک تو یہ چیزیں سامنے آ جانی چاہیے تھی. دیکھیں جو صاحب باقی تو باتیں ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, یہ ڈیسیجن اور اختیار پرائم منسٹر کا ہے.
سر ہے نا جی اور کون میں چیلنج کر رہا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹ کے تقدس والے تھے ان کو تو ایشو کا پتہ نہیں تھا، لیکن ان کو فوری کہنا چاہیے تھا کہ جی ہم ووٹ کے ساتھ ہیں. یہ ووٹ کے ساتھ کی بجائے یہ ان کے بیان آپ سن لیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. کوئی لڑائی چل رہی ہے جس میں انہوں نے آپ کا ساتھ دینا. میں تو کہہ رہا ہوں ایشو ہی کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، تو پھر یہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو ان کے بیان دیکھنا کیا ہے. یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کسی طرح سے اپنی محبت کا اظہار کریں. کون سا بیان بتا دیں، ایک بتا وہ بھی آپ نے بیان بتائیں کہ جی بڑا ایشو ہے جی، ادارہ خطرے میں پڑ گیا جی. ادارہ تو خطرے میں پڑا ہوا ہے، خطرے میں نہیں ہے پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ ادارہ تب خطرے میں پڑتا ہے جب نواز شریف صاحب ISI چیف کا اور آرمی چیف کا نام لے کے ان کو تنقید کرتے ہیں، تب خطرے میں ہے. تب خطرے میں ہے جب اپنی فوج کے بارے میں دوسرے دشمن ملکوں میں جا کے بات کرتے ہیں اور انڈیا استعمال کرتا ہے اسے غلط کرتے ہیں نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. تو آپ تو ٹھیک ثابت کریں. پولیٹیکل پارٹیز کا اتنا بیان آنا چاہیے تھا کہ ہم اس وقت جمہوریت کو، اگر کوئی ان کو لگتا کوئی ایشو تھا، انہوں نے جمہوریت اور غیر جمہوری کوئی ایشو ہے سر؟ ہے تو کوئی نہیں. تو پھر لیکن یہ تو یہی بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیمار نہیں ہے لیکن دوائی دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں مرا جاتا لگے بھائی، آپ کے بیان اس طرح آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا بیان، مریم صاحب کا بیان سن لیں کہ نواز شریف نہ بنے، یعنی نواز شریف نہ بنے، اللہ نہ کرے. کل کا بیان ہے مریم صاحب کا بیان تھا، مریم صاحب کا. وہ اس مسئلے سے پہ نہیں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف نہ بنے، آپ یہ بیانیہ نہ لیں، یہ بیانیہ ہمارا ہے، اللہ نہ کرے کوئی نواز شریف بنے جو ملک چھوڑ کے بھاگ جائے. آپ بیانیہ لینا چاہ رہے ہیں ان والا؟ نہیں میں تو دیکھیں میرا پہلا بیان یہ ہے کہ یہ ریاست کے 2 اداروں کا اپنا معاملہ ہے، اس سے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. سر یہ ریاست کا معاملہ ہے، پورے ملک کا معاملہ ہے سر. اگر آپ ڈیلے کریں گے یہاں پہ سٹاک ایکسچینج کریش کر جائے گی اور روز فلیکچویٹ کر رہی ہے اس ایشو کے وجہ سے. کیا کس چیز کا ڈیلے؟ کیا کوئی ڈیڈ لائن ہے جس کو میٹ کرنا ہے؟ یہ تو آپ لوگوں نے ایک سٹوری بنائی بھی ہے، اس کو آپ یہ ہم نے نہیں بنائی. بیان دے رہے ہیں. یہ 6 تاریخ کو پریس ریلیز آئی، مسئلہ سیٹل ہو گیا، کوئی 6 تاریخ پرابلم کو آئی نہیں کہ تھا. 7 کو 8 تاریخ کو سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہوا اور یہ ریگولر میڈیا نے کوئی خبر نہیں دی. مجھے بتائیں، فواد چودھری صاحب نے آ کے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کی اتھارٹی اس کے بعد شروع ہو گیا. نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو آپ بات میں سارا اپنی ترتیب ٹھیک بتائی، لیکن فواد چودھری صاحب سے پہلے جو اس سوشل میڈیا پہ جو شور شرابہ ہوا اس کے جواب میں انہوں نے بتایا دوسری بات یہ کہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، خالی ہم یہ نہیں. آپ شغل دیکھیں کہ لوگ جو ایکسپوز ہو رہے ہیں، جو جن کی کوشش ہے کسی طرح سیول ملٹری ریلیشن شپ کو ہم مس یوز کریں اور ہم اپنا نمبر بنائیں. اپنی نالائکی یہ اپنے سی وی لے کے پھر رہے ہیں. انہوں نے سی وی کہاں دینا سر ویسے؟ جہاں سے آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے سوال دیں، آپ مجھے سوال دیں. آج امریکن ایک ڈیلیگیٹ آیا ہے، اس کو ایک اپنا بیانیہ والا مل رہا ہے، دوسرا اپنا. میں ان سے پوچھے تو صحیح. نہیں وہ ٹھیک ہے، اب سوال سمپل یہ ہے کہ انہوں نے سی وی کہاں جمع کروانا ہے؟ 2 جگہوں پہ. کہاں پہ؟ ایک جدھر آج تھا اور ایک وہ کہاں؟ میں سوال ہے نا. ایک ان کا سی وی بتایا تو صحیح سی وی کہاں جمع کرانا. چوہے صاحب ان کا سی وی. اچھا میں بریک چھوڑ دو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کنڈی صاحب یہ گورنمنٹ کا خیال بلکہ عباسی صاحب کا خیال یہ ہے کہ مختصر انہوں نے بات کی ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے. بھائی صاحب نے قطعی طور پہ مسلم لیگ نون کا نہ اس مسئلے کے اوپر کوئی بیانہ ہے اور نہ ہم نے اس میں سے کوئی نیا رنگ اس کو دینے کی کوشش کی ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے. صرف ایک جملہ میں کہوں گا کہ آپ حکومتی ترجمانوں کی، بھائی صاحب نے بھی تھوڑی بات کی، باقی بھی میں آج 2-3 پروگرام اور تھے، یعنی ان کی بے بسی پہ مجھے ترس آتا ہے کہ اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے اس میں بھی نواز شریف کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. سنی نہیں ہے یہ جادو ٹونے کل بات کی ہے، ساتھ تھا ان کے. میں نے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کس بارے میں باتیں کر رہی تھی؟ نہیں آپ تو جادو ٹونے کی باتیں کی ہیں. یہ ایک ہی مقصد پیپلز پارٹی پر ریسپانسبل رہی ہے. میرے نانی کے دور کا اسٹیل کا گلاس لے کے پھر رہی ہیں، جو مجھے پتا چلا کہ لاہور کے کسی پیر نے ان کو ریکمینڈ کیا. وہ ایک 2 ویڈیو پروگرام میں تھا، وہ اپنا آپ کو پہلے بتایا وہ کس پیر نے، وہ جو ہماری نانیوں کے دور کے جو اسٹیل کے گلاس ہوتے تھے وہ ان کو پکڑا. اس کا جواب دیں. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اپوائنٹمنٹ نانیوں کے دور کے ہوتے ہیں.
تو ویسے نانیاں دے مٹی دے پیالیاں چینیاں سی یار نانیاں دے دور ہے یہ تھرمس گلاس کہاں سے آ گئے کیڑی گلاس تھا گلاس یار اسٹیل کا تھرمس ہے بھائی اس میں کیا اسٹیل کا تھرمس ہے اس میں لاہور کی کسی پیر نے سر اچھا ویسے آپ آپس میں مجھے آج سمپل سوال بڑا سادہ سوال کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو پوسٹنگ ہے یا اپوائنٹمنٹ اس لیے رکی ہوئی ہے کوئی جادو ٹونے کا وجہ؟ دیکھیں جی یہ تاثر کو آپ رد نہیں کر سکتے. میں بالکل صحیح جواب دے رہا ہوں, بڑا سیریس جواب دے رہا ہوں کہ یہ تاثر ملک میں موجود ہے کہ اہم ترین فیصلے جو ہیں ان کی بنیاد جادو اور ٹونے ہیں. سر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے سر؟ سر ثبوت نہیں, میں نے کہا کہ یہ تاثر موجود ہے, میں نے نہیں کہا میرے پاس کوئی ثبوت ہے. تاثر پہ اتنا بڑا الزام نہیں لگاتے ہوتے. ابھی ایک ثبوت وہ بھی دے رہا ہوں, ثبوت بھی دے رہا ہوں. انہوں نے ہمیشہ خواتین پہ حملہ کیا, چاہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو نام بھی نہیں لیا, چاہے یہ اس کا نام لیا انہوں نے. آپ کی پارٹی کی یہ تاریخ ہے کہ جب آپ کو سیاست میں کامیابی نہ ہو آپ نے محترمہ پہ کیا کیا الزام لگائے, آپ نے عمران خان کے ساتھ بیوی پہ الزام لگائے, آپ نے عمران خان پہ نیب عباسی نے الزام لگائے. کل جو مریم صاحبہ وہ ساری میں سمجھتا ہوں کس میں تھی جب بندے پہ کچھ نہ ہو ان کا الزام بات میں بتا دیتا ہوں نا, میں نے کہا میں ان کے ساتھ. کنڈی صاحب آخری بات سن لیں, میں نے آخری بات سن لیں کہ یہ جو ابھی بنے ہیں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے, عمران خان صاحب خود کہتے ہیں میں اسے جانتا ہی نہیں تھا. وہ بھی یہی تاثر ہے کہ جادو ٹونے کی بنیاد کے اوپر ان کی تقرری ہوئی ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ نے ایک ایٹمی ملک میں اتنی اہم تقرریاں کس چیز سے جوڑ رہی ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی سنجیدہ بات کنڈی صاحب کی جب تک ثبوت نہ ہو سر بات نہیں کنڈی صاحب کی پارٹی کی ایک سینیٹر نے ابھی مجھے یہ بات بتائیے پچھلے پروگرام میں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پتلے ہوتے ہیں نا وہ اہم شخصیات کے پتلے, ان میں سوئیاں مارتے ہوئے کوئی بندے پکڑے گئے. یار یہ سینیٹر صاحب نے مجھے بتایا ایسے دیکھیں صاحب یہ ان کی کا لیول میں نے سنی ہے یہ بات, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ مزہ کا خیز ہے ملک کو یہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ یہ بات ڈسکس کیوں ہو رہی ہے. یہ آپ نے شروع سر پوری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اس ایشو پہ, تو آپ سپورٹ کیوں نہیں کرتے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو کس پہ سپورٹ کریں؟ جمہوریت پہ. تو ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں, کیا ان کی لڑائی ہے؟ وہ پتہ نہیں, وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے اگر ان کا ایشو ہے, ان کے اگر اداروں کا ٹکراؤ ہے تو یہ بتا دیں, ہم ایک پیج پہ نہیں, ہمارے اداروں کا ٹکراؤ ہے تو پھر ہم تو دیکھیں, ہم تو ٹرانسفر پوسٹنگ. اب مجھے بتائیں کہ جب پنجاب میں 6 آئی جی اور ویسے اگر یہ بتا دیں, ایک منٹ, 6 آئی جی اور 5 چیف سیکرٹری یا 6 چیف سیکرٹری چینج ہوتے ہیں, تو وزیر اعظم کہتے ہیں میرا وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری اس کی اتھارٹی ہے. دیکھیں آرمی چیف کی اتھارٹی ہے, وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں بنا. انہوں نے ایسا ایشو بنا دیا ہے, اب کیا سپورٹ چاہتے ہیں ہم سے؟ یہ مطلب ہے ابھی کل میں ویسے کیا سپورٹ چاہتے ہیں کیا اب کیا کہتے ہیں کہ لڑائی ہے ایک پیج پہ؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم, دیکھیں ہم تو مان رہے ہیں کہ ایک پیج پہ ہے, سب لڑائی ہے کون نہیں, سپورٹ یہ کیا کریں صاحب. میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں, جو بیان مریم صاحبہ کا آیا, جو شہباز صاحب میرے سے بات کرو, میری بات پارٹی کا آیا سوال نہیں سنیں, مجھے بات ہم نے کیا کہا, جواب دینے ہم نے کیا پارٹی نے کوئی بیان نہیں دیا. بات سنیں, انہوں بلاول کا کوئی ٹویٹ آیا اس ٹاپک پہ کہ جی یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہے اس میں یہ نہیں, اس کو ایک کوئی امپائر سے ریلیٹڈ ایک کلپ ہے, ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کی حرکتوں پہ جائیں, ان کے تھیسس پہ جائیں, ان کے بیانوں پہ جائیں, انہیں یہ کہنا چاہیے تھا عام منتخب حکومت کے ساتھ ہے, وہ ایشو کوئی نہیں ہے. لیکن یہ شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو راستہ نکالیں. کوئی نہیں ہے, لیکن ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ اپنے بیانوں پہ بتا رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر کیا بیان دے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے بڑے ہی چیف ایڈوائزر جو ہیں ان کو مشورہ دیا کہ 14 تاریخ سے کے بعد آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں. ان کے وہ مختلف 14 تاریخ کون سی؟ اسی اکتوبر کی, مطلب 14 تاریخ سے پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ اپنا کریں, 14 تاریخ کے بعد آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں. یہ کس نے کہا؟ ایڈوائزرز ہوتے ہیں مختلف, جیسے مطلب ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ تو آج 14 تاریخ ہے نا سر. بھائی کسی نے کوئی فال نکالی ہے کنڈی صاحب, پوری بات میں ایڈوائزر کی بات کروں, ویسے فال سارے ہی نکلواتا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ہمیشہ یہ اپوزیشن پہ الزامات لگاتے تھے کہ یہ اداروں کا جو ہے ٹکراؤ چاہتے ہیں اداروں کا. آپ نے کیا کیا, الیکشن کمیشن کو آپ نے کنٹروورسی بتایا, پھر آپ نیب کے چیئرمین پہ آ گئے, اب آپ اس اداروں کو کنٹروورسی بتائیں. آج مجھے بتائیں کہ پاکستان دشمن چینل آج کیا کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا ڈسکس کر رہے ہیں, کیا ویسے انڈیا میں اگر یہ سارے چینل نے, سب چینلز نے ایشو اٹھایا ہوا ہے, آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑے مراتے ہیں. اس کے چیف کون ہے وہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں جس دن پاکستان اپنا فیصلہ کر لے گا,
پاکستان کے دشمن جو پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں وہ سارے مطمئن ہو جائیں گے. یہ تو ایشو یعنی ایک حکومت ہے. کیا سوشل میڈیا اور پاکستان دشمنوں کی ایک بات ہے کہ کسی طرح پاکستان کے ادارے نہ چل سکیں. دیکھیں آج وزیر اعظم صاحب نے آ کے افغانستان پہ اتنا بڑا لیکچر دیا. آپ پہلے اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کریں, پھر آپ دوسروں کی بات کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, آگے پھر آپ نے کیا کرنا ہے. آپ اپنے مسائل حل نہیں کر رہے, آپ کے ترجمان ایک بیان دیتے ہیں. صاحب ویسے ایشو ہے, یہ واقعی ایشو ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے اتنے ایشو بنائے ان کے ترجمان نظر نہیں آ رہا کیا چیز. اب تو ایشو مجھے پتہ چل گیا ہے, کیونکہ جو ان کے جو کلیریفیکیشن آ رہی ہیں بھئی اگر ایک چیز ہے تو بس نوٹیفیکیشن کر دے, ہو گیا. پھر کبھی کہتے ہیں نہیں ہم انٹرویو کریں گے, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں 5 پینل بھیجو, ہمیں 3 بھیجو. کیا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے ہو گئی ہے. یہ کسی نے کوئی بات نہیں کی, یہ اخباری خبریں, کوئی کس نے پروسیجر کی بات نہیں کی. یار مجھے یہ بات نہیں ہے. ہر ٹویٹ ان کی خواہش ہے. فواد چودھری نے کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا, نہیں تو آج بھی انہوں نے کہا, نہیں تو وہ تو یہ مریم نواز کا اسپیکولیشن کے جواب میں فواد چودھری کا بھی یہ اسپیکولیشن کا جواب ہے, ٹویٹر پہ تھا نا, پاکستان وہ فالو ہو رہا ہے. دیٹ از اٹ. نہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ تھا, سوشل میڈیا پہ تھا, تو وہ پاکستان دشمن ہو گیا نا پھر سوشل میڈیا. نہیں فواد چودھری صاحب نے ابھی میرے ٹی وی پروگرام میں جا کے کہا ہے, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر جو ہے وہ روٹین کریں گے, آپ ان کو انٹرویو کہیں یا جو بھی کہیں آپ کی مرضی ہے, لیکن جو چیز بھی ہے ابھی انہوں نے 8 بجے لائیو پروگرام میں میرے ساتھ کہا بھی ہے وہ ان کو نہیں پتا. ان کے تعلقات میں مریم نواز کی پریس کانفرنس کے تعلقات میں ان کی وجہ سے دراڑ آ گئی ہے. اب وہ جو دراڑ ہے اس کو مطلب ہے کہ ٹھیک ہوتے تو مطلب ہے ہیل ہوتے تو بہت ٹائم لگے گا, لیکن دراڑ تو رہے گی. دراڑ ہے آپ کو خیال ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے. ویسے بھائی صاحب کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور میں نے اجازت لینی, لیکن مسئلہ ایشو یہ ہے کہ جب 2 بھائی ہوتے ہیں نا تو وہ ہر 10 منٹ بعد یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو درمیان میں افواہ پھیلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں. کیا بھائی نہیں ہے دونوں جب باہر کہتے ہیں کہ آپ بھائی نہیں, پھر کہتے ہیں ہم بھائی ہیں. آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.